बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें, और किस्त को सुनने के बाद पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी किया करें। आप सबके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिखरी मेरी ज़ात अस कलम सहर अली कुरैशी, 56वीं किस्त। सलसबील सलसबील। ये तकरीबन सुबह 3 बजे का वक्त था जब वलीद को घर से बाहर जिब्रील की धाड़ सुनाई दी। चूँकि वो जाग रहा था और अपने कमरे से मसलसल सलसबील को ही देख रहा था, इसलिए वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला। दूसरी तरफ सलसबील भी, जो नीम गनूदगी में ही थी, अपने नाम की पुकार पर तेज़ी से आंखें वाह कर गई और लबरेज आंखों से मुस्कुराई। जिब्रील। लबाब पानियों से भरी शहदरंग आंखों से उसने जिब्रील का नाम पुकारा और तेज़ी से कंफर्टर खुद से हटाती वो नीचे उतरी, और इतने में जिब्रील लात मारकर उसके घर का दरवाज़ा तकरीबन तोड़ ही चुका था। उसकी गुस्से से बड़ी धाड़ सुनकर सलसबील का दिल जिब्रील के खौफ से अब पसलियों से टकराने लगा था। जहाँ वो उसके आ जाने पर इतना खुश हुई थी, वहीं अब उसका डर आ समाया था। जेडी एल्बर्ट ने उसे पुरसुकून करना चाहा, जब जिब्रील खून अशाम आंखें लिए उसकी तरफ मुड़ा। तुम बीच में मत पड़ो अली, जबड़े भेंच कर कहता वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसे लाउंज में सोफे के पास ही वो दुश्मने जान खड़ी नजर आई, जिसने उसे पिछले 12 घंटों से सूली पर लटका के रखा हुआ था, और जिब्रील दाऊद को अपना वजूद उसके बगैर अंगारों पर जलता हुआ महसूस हो रहा था। जिब्रील को इस कदर खूनखार हुए देख सलसबील की जान ही निकल गई थी और वो मज़ीद डर गई। दूसरी तरफ वो भूल गया था कि वो यहाँ वलीद लगारी को जान से मारने आया है। वो भूल गया था वो किस कदर गुस्से में था। कुछ याद बाकी रहा था तो सिर्फ ये कि उसके सामने उसकी ज़िंदगी, उसकी सलसबील है, जिसके लिए वो पिछले 12 घंटों से तड़प रहा था। जिब्रील दौड़ने के से अंदाज में उसकी तरफ लपका था। दूसरी तरफ सलसबील भी अपने डर को बलाए ताक रखती उसकी ओर तेज़ी से बढ़ी थी। जिब्रील। सलसबील ने सरगोशी नुमा उसे पुकारा। सलसबील। जिब्रील भी ज़ेरे लब उसका नाम लेता तेज़ी से उस तक पहुंचा और उसे मुकम्मल हिसार में लेता सीने से लगाते उठा गया था। सलसबील के पैर ज़मीन से ऊपर थे और यही वो लम्हा था जिसे देख के वलीद के सर से टीसें उठने लगी थी। वो जिब्रील दाऊद की आगोश में चली गई थी और वलीद लुगारी दर्द से तड़पता वापस अपनी बेसकूनी की आगोश में चला गया था। आप आ गए, वो सरगोशियाँ करती उसमें छुप गई थी। जवाबन जिब्रील उसे खुद में बेंचे बार बार उसका सर चूम रहा था। फिर उसे सलसबील के वजूद में हिद्दत महसूस हुई जो उसे बुखार होने का इंकशाफ करा गई थी। जिब्रील ने जब्त करते उसे खुद से दूर किया। एल्बर्ट दहलीज पर ही खड़ा था। वलीद अपने कमरे के बाहर खड़ा उन दोनों को खाली नज़रों से देख रहा था। सलसबील को अलग करते हुए उसका चेहरा हाथों में भर के उसके बाल सहलाने लगा और उसकी चादर दुरुस्त करने लगा। सलसबील का चेहरा मुकम्मल आंसुओं से तर था, जिन्हें वो अपने हाथों से साफ कर रहा था। आपने तय कर लिया है कि मुझे कभी सुकून से रहने नहीं देना? जिब्रील ने संजीदगी से पूछा तो वो शर्मिंदा सी नज़रें झुका गई। पता है मेरी क्या हालत हो गई थी, उसने मज़ीद सख्त लहजे में कहा। फिर जिब्रील ने सर्द नज़रें पीछे खड़े वलीद पर दौड़ाईं और बस चंद लम्हे लगे थे उसका गुस्सा दोबारा 7वें आसमान पर पहुंचने में। जिब्रील सलसबील को नरमी से साइड में करता, अपनी आस्तीनें चढ़ाता तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। जिब्रील को वलीद की तरफ बढ़ता देख एल्बर्ट भी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ ताकि उस संकी आदमी को रोक सके। हाउ डेयर यू! जिब्रील धाड़ता हुआ एक मुक्का उसकी नाक पर रसीद करता उसे ज़मीन बोस कर गया था। जिब्रील! इस मंजर को देखकर सलसबील की फलक शगाफ चीख निकली थी। वो वलीद को पीटने लगा था, जबकि वो बिना अपना बचाव तक नहीं कर रहा था। ना जाने क्यों सलसबील तेज़ी से
اس کی طرف بڑھی اور جبریل کو روکنے لگی۔ جبریل، چھوڑ دیں انہیں، پلیز چھوڑ دیں انہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں انہیں۔ جبریل کی کلائی تھام کر وہ اس کا رخ اپنی جانب کر گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سلسبیل نے چیخ کر پوچھا۔ البرٹ نے فوراً سہارا دے کر ولید کو کھڑا کیا۔ اپنی آستین کی مدد سے وہ اپنے ناک سے خون صاف کر رہا تھا اور پھر سر اٹھا کے سلسبیل کو دیکھنے لگا، جو اس کے لیے اپنے شوہر سے جھگڑا مول لے رہی تھی۔ ولید کی درد بھری ہری آنکھیں متبسم ہوئی تھیں۔ سلسبیل کی اس حرکت پر جبریل نے حیرانگی سے سلسبیل کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے میری اس طوفان میں حفاظت کی جب میں اکیلی تھی اور مجھے پناہ دی۔ ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے آپ اسے مار رہے ہیں؟ سلسبیل نے بے یقینی سے پوچھا۔ صرف اس لیے کہ انہوں نے میری مدد کی، یا بات کچھ اور ہے جبریل؟ سلسبیل نے بے یقینی سے جبریل کو پوچھا، جبکہ جواباً پیشانی پر بے شمار بل لیے سرخ سنجیدہ نظروں سے وہ سلسبیل کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اس کا عاشق بنا پھرتا ہے؟ دوسری طرف سلسبیل کی ہر بات سے البرٹ بھی اتفاق رکھتا تھا کہ جبریل کا رد عمل ناقابل قبول تھا۔ اسے واقعی ولید کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور الٹا وہ… البرٹ تعصب کرتا رہ گیا۔ سلسبیل… پھر جبریل نے سلسبیل کو کوہنی سے تھام کر قریب کیا اور جبڑے بھیج کر اسے پکارا۔ آپ جانتی ہیں آپ نے کیا آج غلطی سرزد کی ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اب جبریل اس پر بھی دھاڑا تھا اور وہ خوف سے کانپ گئی تھی اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ آج پہلی بار جبریل اس کے ساتھ سخت ہوا تھا، اور غلطی سراسر سلسبیل کی ہی تھی، کیونکہ اس نے خود سری کی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا تھا۔ جبریل… ولید نے دانت پیس کر اس کا نام لیا تھا، جیسے سلسبیل کے ساتھ اس کا یہ سلوک اسے پسند نہیں آیا تھا۔ جبکہ اس کی پکار جبریل نظر انداز کر گیا۔ پھر سلسبیل کی آنکھوں سے اب دوبارہ آنسو بہنے لگے تھے، جس پر جبریل کی آنکھوں کی سیاہی پل میں غائب ہوئی تھی، اور آتش فشاں سا بنا غصہ اس کے آنسو دیکھ کر لمحے میں دھواں بن کر ہوا میں معلق ہوا تھا۔ جبریل نے فوراً ایک گہری سانس چھوڑے اپنے اشتعال کو دبایا، اور پھر سلسبیل کی پیشانی چومتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور وہ اس کی شرٹ دبوچ گئی تھی۔ چلیں گھر چلتے ہیں، نرمی سے کہتا وہ بنا مزید ولید کو کچھ بھی کہے اسے لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وی آر سوری ولید، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ تم نے سلسبیل کا خیال رکھا، تمہارا احسان ہے۔ البرٹ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے کہا۔ جواباً ولید کچھ نہ بولا۔ پھر البرٹ بھی ان کے تعاقب میں باہر نکلنے لگا جب ولید نے اسے عقب سے آواز دی، البرٹ۔ البرٹ پلٹا اور ولید نے 2 چھوٹے شاپنگ بیگ اور سلسبیل کا فون البرٹ کے حوالے کر دیا۔ تھینکس اگین، البرٹ نیم مسکراہٹ لیے کہتا باہر نکل گیا، اور ولید خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ لوگ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس گھر پہنچے تھے۔ جبریل راستے میں ہی البرٹ کو سختی سے تائید کر گیا تھا کہ وہ آج ہی ریٹرن ٹکٹ بک کروائے۔ وہ لوگ صبح ہی پاکستان واپس جا رہے ہیں، حالانکہ وہ 2 دن بعد جانے والے تھے۔ البرٹ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اسے چھیڑنا اس وقت اپنی موت بلانے کے مترادف تھا، کیونکہ اس وقت وہ بری طرح بپھرا ہوا تھا۔ گھر پہنچے تو بینش دہلیز پر ہی بیٹھی تھی، نڈھال سی، اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ انہیں صحیح سلامت آتا دیکھ وہ خوشی سے کھڑی ہو گئی اور دل میں ڈھیروں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ جبریل نے سلسبیل کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور وہ سر جھکائے اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ہی البرٹ بھی تھا، جو کافی تھکا لگ رہا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، سلسبیل نے اداسی سے مسکرا کر سلسبیل کو پکارا۔ سلسبیل نے بینش کی پکار پر سر اٹھایا۔ وہ لوگ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، اس نے اداسی سے مسکرا کر سلسبیل کو پکارا۔ سلسبیل نے بینش کی پکار پر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے میں گھلی سرخی سے بینش کو وہ ٹھیک نہیں لگی تھی، اور اس سے پہلے وہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتی، جبریل ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک گیا تھا اور سلسبیل کو لے کر اندر چلا گیا۔ البرٹ قدم قدم چلتا
اندر آیا اور بینش کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کے سینے سے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا البرٹ، جیڈی مجھ سے خفا ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں گی؟ وہ بچوں کے جیسے روتی استفسار کرنے لگی۔ البرٹ نے نرمی سے اس کا سر سہلایا۔ ابھی وہ غصے میں ہے کیونکہ تم نے حرکت ہی کچھ ایسی کی ہے۔ البرٹ نے بھی تھوڑی سنجیدگی سے کہا، مگر شکر ہے تم لوگ ہمیں صحیح سلامت واپس مل گئی، میں بہت ڈر گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آج تمہاری اس نادانی کی وجہ سے ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا، اور اوپر سے تم اس معصوم کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اور اسے وہاں اکیلا چھوڑ آئی، جو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ جانا کہاں ہے۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا پھر ہم جبریل کا سامنا کر پاتے؟ البرٹ نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ بینش خاموش تھی، بالکل جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے آج پہلی بار سلسبیل پر غصہ کیا ہے۔ اس نے اس سے اچھے سے بات نہیں کی وہاں، اور وجہ تم تھی۔ وہ شخص جو اپنی بیوی کو سختی سے دیکھتا تک نہیں ہے، آج تمہاری وجہ سے وہ اس پر دھاڑ رہا تھا۔ البرٹ نے بتایا تو بینش نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جیسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا بینش، بلکہ آئندہ جیڈی تمہیں موقع ہی نہیں دے گا، سنجیدگی سے کہتے پھر وہ اسے لیے اندر چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے جبریل نے سلسبیل کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ دیا۔ کپڑے چینج کریں فوراً، سخت سنجیدگی سے کہتا وہ باہر چلا گیا۔ سلسبیل نے تکلیف سے جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کا رویہ کافی بدلا بدلا لگ رہا تھا، اور بدلا ہونا چاہیے بھی تھا۔ اس نے غلطی ہی کچھ ایسی کی تھی، مگر اسے تو لگتا تھا پوری دنیا بھی اس سے ناراض ہو جائے تو جبریل اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ پھر وہ کیوں اس سے ناراض ہو گیا تھا؟ لبریز آنکھیں رگڑتی وہ چینج کرنے چلی گئی۔ چینج کر کے باہر آئی تو جبریل ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کیا وہ اب کمرے میں بھی نہیں آئے گا؟ کیا وہ کمرے میں بھی نہیں آئے گا؟ دکھتے دل سے اس نے خود سے سوال کیا، مگر اس کی سوچ کو جبریل داؤد اگلے 10 منٹ میں ہی غلط ثابت کر گیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اندر داخل ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سوپ کا ٹرے تھا۔ یہ دیکھ سلسبیل کے دل پر پھوار سی پڑ گئی۔ وہ خوشی سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جبریل نے بنا اسے دیکھے ٹرے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے ختم کریں فوراً، کہہ کر وہ سائیڈ میں سے بخار کی دوا نکالنے لگا۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر بھی نرمی نہ تھی۔ سلسبیل کے چہرے کی خوشی فوراً مانت پڑ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، کچھ سوچتے اس نے سوپ پینے سے انکار کر دیا۔ شاید وہ اسے ٹٹولنا چاہتی تھی۔ پھر لیٹنے لگی تھی جب جبریل نے اس کی کلائی نرمی سے تھام لی۔ آپ کو بخار ہے اور اسے پیے بغیر آپ دوائی نہیں کھا پائیں گی، اس لیے ضد کیے بغیر اسے ختم کریں اور پھر سو جائیے گا۔ اب اس کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو ہمیشہ اس کے لیے ہوتی تھی۔ اس کی نرم ہوئے رویے پر اب سلسبیل کی آنکھیں دوبارہ بھر آئی تھیں، مگر وہ ہنوز گھٹنے فولڈ کیے بیٹھی رہی۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ وہ کوئی بھٹکتی ہوئی آتما ہی معلوم ہو رہی تھی جبریل کو۔ ایک لمحے کے لیے جبریل کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اسے کمال مہارت سے چھپا گیا۔ 12 گھنٹے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت میں وہ اس کے لیے کتنا تڑپا تھا یہ وہی جانتا تھا، یا اس کا رب۔ اور اس وقت سلسبیل کو یہ احساس دلانا بہت ضروری تھا کہ آج جو کچھ بھی اس نے بینش کے ساتھ مل کر کیا بہت غلط تھا۔ اس سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ سختی برت رہا تھا، ورنہ اسے سخت نظروں سے دیکھنے کو بھی کہاں دل کرتا تھا جبریل داؤد کا۔ جب اس نے اس ضدی لڑکی کو سوپ پیتے نہ دیکھا تو خود چمچ اٹھا کر اس میں سوپ بھرتے، ایک بار پھونک مار کر درجہ حرارت کم کرتے اس کے لبوں کی جانب بڑھا گیا۔ اور بس اسی توجہ اور پیار کی ہی تو وہ عادی تھی، اور اس کے بغیر اب کیسے چلتی؟ سلسبیل نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اب نرمی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر منہ کھولے اس نے سوپ پی لیا۔ گڈ گرل، زیر لب کہتے جبریل نے سوپ پلانے کے بعد اسے میڈیسن دی اور پھر برتن اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو سلسبیل ہنوز ویسے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جبریل خود بھی چینج کرنے چلا گیا
پھر واپس آ کر دوسری طرف اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور سلسبیل کی پیشانی پر ہاتھ کی پشت رکھتے ہوئے اس کا بخار چیک کرنے لگا جو اب قدرے کم تھا۔ سو جائیں سلسبیل، نرمی سے کہتے وہ لیٹ گیا۔ نہیں، فجر ہونے والی ہے، میں نماز پڑھ کے ہی سوؤں گی۔ نظریں جھکائے اس نے جواب دیا تو جبریل سر ہلاتے لیٹ گیا۔ پھر اس نے سلسبیل کے لیے اپنا بازو وا کیا۔ یہ دیکھ کر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پانی بھر آیا اور رخساروں پر بہنے لگا، اور پھر وہ فوراً اس کے سینے پر سر رکھ گئی اور رونے لگی۔ جبریل نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے معاف کر دیں جبریل، ہمیں آپ کو بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، سلسبیل نے بھیگے لہجے میں کہا۔ جبریل بنا جواب دیے اس کے بال سہلانے لگا۔ آپ کو پتہ ہے آج آپ کی وجہ سے میں کس سزا سے گزرا ہوں؟ جبریل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی، آپ مجھے بنا بتائے چلی گئیں، جبریل نے بے یقینی سے کہا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سلسبیل بھی اٹھ گئی۔ وہ میں بتانا چاہتی تھی مگر کیا سلسبیل؟ جبریل نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ وہ مزید سر جھکا گئی۔ آئندہ میں ایسی غلطی پر آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، اور آپ بھی مجھ سے نرمی کی امید ہرگز مت رکھیے گا، جبریل نے سنجیدگی سے کہا۔ بلکہ وہ رکا۔ میں بھی کیا بات کر رہا ہوں، آئندہ میں آپ کو ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا، غصے سے سرخ ہو رہے چہرے کے ساتھ اس نے کہا۔ آپ نے مجھ پر غصہ کیا، چلائے اور ڈانٹا بھی مجھے۔ اس کی اتنی سنجیدہ باتوں کو نظر انداز کرتی وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ جبریل نے اسے حیرانگی سے دیکھا، وہ کیا بات کر رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ پھر وہ اچانک سر جھٹک کے ہنسنے لگا، جس سے سلسبیل کو مزید پتنگے لگ گئے تھے۔ پاکستان جا کر میں امی کی طرف چلی جاؤں گی کچھ دن، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، سلسبیل نے خفگی سے کہا، جبکہ جبریل اس کی بات پر اشش ہی کر اٹھا تھا۔ کیوں؟ وجہ؟ اس نے سلسبیل کو کلائی سے تھام کر قریب کیا، پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کیونکہ آپ مجھ پر غصہ کرنے لگے ہیں، چلانے لگے ہیں، آپ بدل گئے ہیں۔ جبریل نے چھمبے سے اسے دیکھا، وہ کتنی بدگمان ہو رہی تھی اس سے۔ غلطی آپ کی تھی سبیل، جس پر میں نے غصہ کیا، جبریل نے اسے احساس دلانا چاہا مگر بے سود۔ ہاں، جس پر وہ ہنکار برتے پہلو بدل کے رہ گئی۔ تو اس کا مطلب آپ کو نہیں، مجھے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس پر بھی غلط میں ہوں جس نے غصہ کیا، اور آپ کا کوئی قصور نہیں جس نے خود کو اتنی پریشانی اور مجھے اتنی تکلیف میں ڈال دیا۔ وہ جو اس کے پہلے جملے پر زوروں شور سے سر ہلا رہی تھی، اس کے اگلے جملے پر صحیح معنوں میں شرمندہ ہوئی اور سر جھکا گئی۔ آپ نے غصہ کیا مجھ پر؟ سلسبیل نے بھیگی شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لہجے میں شکوہ تھا۔ جبریل نے گہری سرد سانس ہوا کے سپرد کی اور سلسبیل کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری ان پر بوسہ لے گیا۔ اسے ابھی بھی بخار تھا۔ ایم سوری، مجھے آپ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نرمی سے کہتے وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ سلسبیل بھرپور مسکراتے اس کے گرد زور سے حصار باندھ گئی۔ مانسہرہ۔ انفال اپنے نئے چنے گئے مرد کے ساتھ کراچی سے مانسہرہ آ گئی تھی۔ اس کی ماں نے کئی بار اسے سمجھایا تھا کہ مت جاؤ، مجھے یہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مگر وہ انہیں جھٹلاتی اس کے ساتھ آ گئی تھی کیونکہ اسے صرف اس کے پیسے اور گاڑی نظر آ رہی تھی، اور جلد وہ اس سے نکاح کرنے کا وعدہ بھی کر چکا تھا، مگر وہ کمبخت یہ بھول گئی تھی کہ وہ فرد نہیں تھا جو نکاح کر لیتا، وہ تو صرف اس کا استعمال کر رہا تھا، اور وہ تو پہلے بھی اسے بیچنے کا ہی ارادہ رکھتا تھا، مگر پھر اس سے رابطہ کیا ولید لغاری نے اور اسے مزید رقم دے کر انفال کے ساتھ اس سے بھی بدتر کرنے کا حکم دے دیا۔ اس لیے اب وہ انفال کو بہلا پھسلا کر یہاں مانسہرہ شہر میں لے آیا تھا، ایک آدمی کے پاس جو دراصل ایک بہت بڑا فحاشی کا اڈہ چلاتا تھا، اور وہ آدمی اس قدر ظالم تھا کہ جو عورت اس کی بات ماننے سے انکار کرتی تھی وہ اس پر زندگی تنگ کر دیتا تھا اور اسے تڑپا تڑپا کر موت کی نیند سلا دیتا تھا، مگر وہاں سے بھاگنے نہیں دیتا تھا۔ ایک بار جو عورت اس کی گرفت میں آ جاتی، اس کے بعد اس کی لاش ہی وہاں سے نکلتی تھی، اور اب انفال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا جس سے وہ یکسر انجان تھی۔ اس کی سزا کا عمل اب شروع ہو گیا تھا۔ زیغم
اس شخص سے ساری بات پہلے ہی کر چکا تھا، انفال کی تصاویر تک بھی اسے دے چکا تھا اور آدھے سے زیادہ اس کی رقم بھی وصول کر چکا تھا۔ اب تو وہ بس اس کی آخری آرام گاہ پر اسے پھینکنے آیا تھا اور آج اس کا کام مکمل ہو جانا تھا اور وہ اپنے پیسے لے کر ملک سے باہر جا رہا تھا۔ جبریل اس معاملے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی تھی، مگر محض اتنا ہی کہ وہ آدمی انفال کو لے کر نیک ارادے نہیں رکھتا اور جلد اسے بیچ دے گا۔ مگر اس میں جبریل نے کچھ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کام سے دور ہی رکھے تھے اور اس نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور وہ جان گیا تھا کہ اب انفال کی سزا کا وقت آن پہنچا ہے، اور وہ دل سے مطمئن تھا کہ گناہ گاروں کو سزا ملنے والی ہے۔ زیغم، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ انفال نے اپنے ساتھ آئے آدمی سے پوچھا۔ ہم یہاں مجھے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، بس اسی سلسلے میں ہم آئے ہیں یہاں۔ اس مکروہ شخص سے کوئی جواب نہ بن پایا تو اس نے یہی کہہ دیا۔ یہ ایک بڑا سا فارم ہاؤس تھا اور بہت ہی عجیب قسم کا تھا، مگر پھر بھی انفال کو ذرا برابر بھی شک نہ ہوا تھا اس پر۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں چند آدمی بیٹھے تھے اور ایک بڑی سی سربراہی کرسی پر ایک موٹا سا بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی بیٹھا تھا، جس کی عمر لگ بھگ 50 سال کی تھی۔ اس کی شخصیت سے انفال کو وہ اس فارم ہاؤس کا مالک لگا۔ زیغم کو دیکھ کر وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوا۔ انفال دل ہی دل میں یہ دیکھ کر خوش ہوئی کہ زیغم کی جان پہچان اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہے۔ انفال کو دیکھ کر اس نے شیطانی مسکراہٹ پاس کی اور پھر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ پھر وہ دونوں وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ موجود بیٹھے 4 گراہک بے باکی سے انفال کو دیکھ رہے تھے، جس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ماڈرن اور بولڈ رہی تھی اور ایسے تنگ لباس وہ پہنتی ہی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے تھی۔ مگر اس کا یہی گناہ کس طرح اس کے گلے پڑنے والا تھا ابھی وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ سب اس کے گلے کی پھانس ثابت ہونے والا تھا اور یہ زندگی اس کے لیے جہنم سے کم نہیں ہونے والی تھی۔ کچھ دیر وہ آپس میں بیٹھے بات کرتے رہے اور انفال ان کو دیکھتی رہی۔ پھر اس بڑے آدمی نے ایک بڑا سا سیاہ کیس کھولا اور زیغم کے آگے رکھ دیا۔ وہ کیس 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈھیوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر انفال کی آنکھیں لالچ سے چمکی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنے زیادہ پیسے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ بدبخت یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اسی کی قیمت اس کے یار کے آگے رکھی گئی ہے۔ زیغم نے کیس اپنے پاس گھسیٹا اور اس میں سے ایک گڈھی اٹھا کر ناک کے ساتھ لگائی اور ان کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا، اور پھر آنکھیں سکون سے بند کر کے کھولی اور کیس بند کرتا وہ صوفے سے اٹھا۔ پھر اس نے اس آدمی اور باقی سارے آدمیوں سے الوداعی مصافحہ کیا۔ انفال بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی۔ زیغم اس کمرے سے باہر نکلنے لگا اور انفال بھی، جب پیچھے سے اس آدمی نے انفال کو بازو سے پکڑا۔ تو کہاں چلی؟ مونچھوں کو تاؤ دیتے اس نے سرخ آنکھوں سے پوچھا۔ انفال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زیغم، انفال نے چیخ کر اسے پکارا۔ اس کی پکار پر وہ مکروہ مسکراہٹ لیے دہلیز سے پلٹا۔ سوری بیبی، قیمت اچھی مل رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں۔ اپنا جملہ مکمل کیے وہ اسے دیکھنے لگا۔ انفال نے چلا کر درد بھرے لہجے میں اسے پکارا۔ زیغم یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ اب اس آدمی نے انفال کو بالوں سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ وہ کیا تجھے فارسی میں سمجھا رہا ہے جو تجھے سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ تجھے میرے آگے بیچ کے جا رہا ہے، اور ابھی تو جن پیسوں کو دیکھ کر رال ٹپکا رہی تھی نہ وہ تیری ہی قیمت کے پیسے تھے۔ اس آدمی نے پھنکار کر ایک ایک جملہ ادا کیا۔ مگر تو فکر مت کر، اگر میری بات مان کر شرافت سے وہ کرتی جائے گی جو میں تجھے کرنے کو کہوں گا تو اس سے کئی زیادہ پیسے میں تجھے دوں گا، مالا مال کر دوں گا تمہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ انفال کے چہرے پر درد کے آثار نمودار ہوئے۔ اسے لگا وہ اس کے بال اکھاڑ دے گا، اور وہ بار بار اپنا سر چھڑوا کر زیغم کو دیکھ رہی تھی جو ایک فلائنگ کس اسے پاس کرتا اب کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ زیغم، مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا زیغم، وہ چیخنے لگی۔ اس کے ساتھ موجود آدمیوں نے کہکا لگایا تھا اس کی بے بسی پر۔
بل آخر اس شخص کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ اس نے اپنی کرسی کے پاس پڑا موٹا سا ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور سیدھا انفال کے سر پر کن پٹی کے مقام پر دے مارا۔ ایک خون کی لکیر اس کے سر سے نمودار ہوئی تھی اور ٹپ ٹپ کرتا سرخ خون زمین کو رنگنے لگا تھا، اور چند ہی سیکنڈ میں وہ کراہ کر تڑپتی ہوئی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس جیسا بے وقوف کون ہو سکتا تھا جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا آشیانہ جلا کر اس دلدل میں آ پھنسی تھی جہاں سے اب وہ مر کر بھی آزاد نہیں ہونے والی تھی۔ اس آدمی نے ڈنڈا زمین پر پھینکا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ صاف کیے جیسے وہ کوئی پلید یا چھوت تھی۔ اس کے ساتھ کھڑے آدمی پرسکون ہو کر یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، جیسے ان کے لیے یہ سب کچھ نیا نہ تھا۔ پھر اس شخص نے اپنے ملازم کو بلایا جو فوراً حاضر ہو گیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور جا کر اس کی عقل ٹھکانے لگاؤ، کل ہمیں بیرون ملک کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہ جی صاحب کہتا انفال کو اٹھا کر لے گیا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کریے گا۔ آپ سب کے کمنٹ پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کمنٹ لازمی کیا کریں۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ اس کی چند ہی ایک ساتھ باقی رہ گئے ہیں اور جلد انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔